बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, इस्लामिक सेंटर ऑफ नेपाल के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फिर हमें एक मौका इनायत किया ताकि हम आप सभी नाज़रीन के सामने दोबारा आ सकें। आज हम बहुत ही अजीम हस्ती असर हाजिर के यानी हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और इमाम खुमैनी के मूवमेंट और क़याम से मोहब्बत रखने वाले उम्मत मुस्लिमा को हम तस्लियत अर्ज़ करते हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह 31वीं बरसी आज है और आप आज ही के दिन इस दुनिया से गुज़र जाते हैं। मगर इमाम खुमैनी एक किरदार का नाम है कि जो आपके गुज़र जाने के बाद वो किरदार हमेशा बाकी रहेगा, दुनिया में फैलता रहेगा। नस्लों के अंदर खुमैनी का पैगाम और ज़िंदगी में इस दुनिया में आने वाले जितने भी क़याम और अमन पसंद लोग हैं, इमाम खुमैनी को अपना आइडियल मानते रहेंगे। इमाम खुमैनी की 31वीं बरसी के मुनासिबत से चूँकि लॉकडाउन में हम ये अय्याम गुजार रहे हैं, लिहाजा ऑनलाइन में तमाम दुनिया के मुसलमानों को, तमाम दुनिया के इस्लामी मूवमेंट पसंद करने वालों लोगों को, ख़ासकर इनकलाब ईरान से जुड़े हुए मोहब्बत करने वाले दुनिया के अमन पसंद लोग, ख़ासकर वली फ़क़ीह और तमाम ईरानी भाइयों को मैं तस्लियत अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जब मैं बहुत छोटा सा था, लेकिन होश हवास और ज़िंदगी के तमाम शोबे के मुख्तसर शऊर हासिल कर रहा था, उन्हीं अय्याम में इमाम खुमैनी का जो ये इनकलाब है फैल रहा था, फूल रहा था, दुनिया में नशर हो रहा था। वालिहाना अक़ीदत थी इमाम खुमैनी की ज़ात से और आपके टारगेट और मकसद से। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं तालीमी इदारे में था, इल्म हासिल कर रहा था और सरज़मीन हिंदुस्तान के यूपी के बिजनौर के जोगीरामपुरे में सालाना मजालिसें चल रही थी कि जिन मजालिसों के दरमियान अचानक खबर आती है कि इमाम खुमैनी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। यकीन मानिए, जहाँ हज़ारों लाखों मजमा होता है, खामोशी छा गई, उदासी, गमों का लहर। हर इंसान रो रहा था, बच्चे, बूढ़े, खासकर जवान। इमाम खुमैनी से वालिहाना मोहब्बत थी। ऐसा लग रहा था यतीम हो गए, ऐसा लग रहा था हमारे वालिद इस दुनिया से चले गए। जी हाँ, इमाम खुमैनी खूनी तौर पर रिश्तेदार तो किसी के हमारे नहीं थे, मगर रूहानी वालिद थे, रूहानी पिदर थे। रूहानी पिदर से भी इतनी ही मोहब्बत होती है इंसान को जितनी अपने खूनी पिदर से। इमाम खुमैनी एक अजीब शख्सियत का नाम है। मुझ जैसे अदना सा तालिब इल्म समझाना मुश्किल है, लेकिन चूँकि सरज़मीन नेपाल में पहली मर्तबा
امام خمینی کی ذات کے اوپر ہم گفتگو کرنے آئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام خمینی کے اوپر مطالعات کیجئے، اسٹڈی کیجئے، یونیورسٹی میں، کالجوں میں اس شخصیت کے اوپر ریسرچ کیجئے، کتابیں لکھیے، عظیم نکات آپ کو ملیں گے۔ امام خمینی کے نام آج دنیا میں غیر معروف نہیں ہے، ان کی شخصیت، ان کی ذات، ان کا نام سبھی پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، اور خاص کر جس ملک میں آپ جائیے، اگر آپ کہیے کہ میں ایران سے آیا ہوں، میں ایرانی بھائیوں کی مثال دے رہا ہوں، تو لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے امام خمینی کا نام آتا ہے۔ جی ہاں، جب میں افریقہ میں ایک دفعہ گیا، اور اس وقت چونکہ میں ٹریول کر رہا تھا ایران سے ہی، تو ایک افریقی بھائی نے پوچھا، تو ہم نے کہا ابھی میں ایران سے آ رہا ہوں، تو فوراً اس کے لبوں پہ یہ جملہ تھا، خمینی، یعنی ایران بغیر امام خمینی کے پہچانا نہیں چاہتا۔ تو چلیے امام خمینی کے بارے میں مختصر سی گفتگو بہرحال ہمارے اس ویڈیو میں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سمندر کو کوزے کے اندر، پھر بھی چند جملے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ایک علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت سے آراستہ تھے، بلکہ ان کی پیشین گوئیاں وہ سب سچ ہو رہی ہیں، چاہے وہ فلسطین کے مسئلے میں ہوں، چاہے بیت المقدس کے معاملے میں ہوں، چاہے یورپ کے معاملے میں ہوں، چاہے راشیا گورباچیف کے بارے میں ہوں، آپ دیکھ ہی چکے ہیں، چاہے حال میں امریکہ کے بارے میں ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے آج جون کی 3 اور 4 تاریخیں یہ آپ جو گزار رہے ہیں، بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ امام خمینی کی یہ ساری پیشین گوئیاں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام خمینی کی نگاہیں تاریخ پر تھیں، دنیا پر تھی، دنیا کا مطالعہ تھا، اور آئندہ کی یہ جو پیشین گوئیاں کرتے تھے وہ اپنے مطالعے کی تجربات سے اور روحانی قوت سے۔ امام خمینی بچپن سے ہی ان کو مطالعہ کا بڑا شوق تھا، اور اکثر متعدد موضوعات کی کتابوں کا وہ مطالعہ کرتے تھے۔ تاریخ سے خاص دلچسپی تھی ان کی، جہاں تک روحانی اور دینی تعلیم سے ہٹ کر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ امام خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام خمینی اتنا مطالعہ کرتے تھے کہ لائبریری میں کتاب دینے والے تھک جاتے تھے، مختلف موضوعات پر عبور حاصل تھا، یہاں تک کہ وہ داستانیں بھی پڑھتے تھے، قصے اور کہانیاں بھی پڑھتے تھے، خاص کر دنیا کے عظیم شخصیات اور بزرگ انسانوں کی زندگیاں بھی پڑھتے تھے، اور نہ ہی یہ کہ صرف اسلامی کتابیں، بلکہ نان مسلم بڑے بڑے پنڈتوں کے، بڑے بڑے بزرگوں کے، بڑے بڑے رائٹروں کے کتابیں بھی، اور زندگی بھی، دانش مندوں کی زندگیاں بھی آپ مطالعہ کرتے تھے۔ امام خمینی بہت دقیق تھے۔ امام خمینی کا بہرحال ایک عظیم مطالعہ رہا ہے، صرف مطالعہ بھی نہیں بلکہ اپنے زمانے کے سوشل میڈیا کے لیجیے، اپنے زمانے کے میڈیا پر بھی ان کی نظر تھی۔ وہ روزانہ اخبار دیکھا کرتے تھے تاکہ دنیا سے باخبر رہیں۔ امام خمینی والہانہ طریقے سے جوانوں پر محبت کرتے تھے اور اعتماد رکھتے تھے۔ اب غور سے دیکھیے گا، امام خمینی نے جتنی بھی کام کی ٹیمیں، سیاست کی ٹیمیں، حکومت کے لیے جتنی بھی، یا امام جمعہ والجماعت کو نصب وغیرہ کیا کرتے تھے، اس میں اغلب جوان پیش رہتے تھے۔ انہوں نے جو ٹیم IRGC یا بسیجی یا جو بھی کچھ سپاہی پاسداران یا جتنے بھی
صالح گروہ بنائے ہیں، ان کے کمانڈ سب جوانوں کے اوپر۔ امام خمینی جوانوں سے گفتگو کیا کرتے تھے چونکہ جوان ان کی باتوں کو سمجھتے تھے اور جوانوں پر اعتماد بھی کرتے تھے امام خمینی زیادہ۔ ہر طبقے کے لوگ امام خمینی کے پاس آتے تھے مگر وہ بچوں اور جوانوں سے زیادہ مانوس تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے کہ امام خمینی مسکراتے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ امام خمینی کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کو سکون ملتا تھا۔ امام خمینی بچوں سے شوخیاں بھی کرتے تھے، خاص کر یہ پایا جاتا ہے کہ امام خمینی اپنے گھر میں شوخ طب تھے، بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، اپنے پوتوں سے، نواسوں سے، ان سے ان سے۔ چونکہ امام خمینی کی 3 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، حاج مصطفیٰ اور احمد خمینی۔ اب امام خمینی کی زندگی دیکھیے گھر کے اندر، مگر عجیب بات ہے، یہ شخصیت، یہ شخص گھر میں بھی جیسے باہر بھی ایسے، یعنی گھر میں بھی جتنے متدین تھے باہر بھی اتنے ہی متدین تھے، ریاکاری بالکل نہیں تھی، دقیق اتنے تھے، حساب کتاب کے پکے اتنے تھے۔ امام خمینی فضول خرچی، اسراف سے نفرت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سلیمانی جو ان کا خادم ہے، اس کا ایک واقعہ ہے کہ گھر میں ایک دفعہ جو ہے وہ ٹنکی ٹھیک کرنے آئے، تو وہ جو ٹنکی ہے اس کو اتار کے پلمبر نے ایک دوسری ٹنکی لگا دی، اور امام خمینی آئے اور آنے کے بعد وہ ناراض ہوئے، کہا کہ کیوں اسراف کر رہے ہو، یہ ٹنکی ابھی ٹھیک ہے، صرف اس کا واشر خراب تھا۔ امام خمینی کے فیملی والے پتہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام خمینی کو گھر کے اندر کے جتنے بھی امور اور کام ہیں اکثر ان سے واقفیت حاصل تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی گھر کے چھوٹے موٹے کام وہ خود کیا کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں لکھا ہے امام خمینی اپنا کام خود کرتے تھے، اپنا کپڑا دھونا، یہ وہ سب خود کیا کرتے تھے، کسی دوسرے کے اوپر امام خمینی نربھر نہیں تھے بلکہ اپنے اوپر۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہترین آئیڈیل ہے آج کے جوانوں کے لیے۔ آپ فرانس کی زندگی دیکھ لیجئے، امام خمینی کی نجف کی زندگی، ایک جہاں بھی جاتے ہیں ایک عظیم تاثر چھوڑ کے جاتے ہیں، دنیا جیسے ان کے جانے سے بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ میں بہت سی گفتگو کرنے والا تھا مگر چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ان کی فقہ، ان کے ادبیات۔ جی ہاں، میرے ایک دوست جو نان مسلم ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا کہ آج کے جو مسلم جوان ہے وہ ایک سیریل ہے ارطغرل غازی، ترکی کا بنایا ہوا، اس کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک سوال کیا، چونکہ امام خمینی کے موضوع پہ گفتگو متعدد طریقے سے آج 3-4 دن سے ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کیا امام خمینی بھی ایسے ہی تھے؟ دیکھیے میرے عزیز برادر، میرے بھائی، مقایسہ اس چیز سے کیا جاتا ہے کہ جو جس کے لائق ہو۔ ارطغرل غازی کو جا، امام خمینی کو جا، امام خمینی سے ارطغرل غازی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ دل شکنی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میرے اہل سنت بھائی، دوسرے مسلم بھائیوں کا میں احترام کرتا ہوں۔ عثمانی خلافت کے بانی کے والد ارطغرل غازی الگ چیز ہے، امام خمینی الگ چیز ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ارطغرل غازی کا احترام کرتے ہیں۔ آج کے جوان ان کے سیریل کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے اسپرٹ اور جوش اور جذبہ اور بہرحال کچھ سیکھتے ہیں اسلامی باتیں، لیکن میں 2 لفظوں میں بیان کر دوں۔ ارطغرل غازی ایک عام جوان تھے، امام خمینی ایک فقیہ، مجتہد، مفتی، فلسفی، عالم دین، علوم پر جن کو اتنی رسد تھی، یہاں تک کہ بہت سے بڑے بڑے دانشمندوں نے کہا کہ بہت سے علوم کی انتہا امام خمینی پر ہے۔
آپ اس وقت کے فلسفیوں سے پوچھیں امام خمینی کا فلسفہ. امام خمینی لیڈر روحانی اور علمی تھے، مگر میں ارطغرل غازی کو نیچے نہیں کرنا چاہتا، چونکہ انہوں نے سوال کیا فیس بک میں تو میں جواب دے رہا ہوں. مجھے بتائیے ارطغرل غازی کتنا پڑھا لکھا تھا؟ نہیں نا. امام خمینی الگ چیز ہے. امام خمینی اپنے نفس کے خود رہنما تھے، اور ارطغرل غازی کے رہنما دوسرے تھے، ابن العربی جیسے شخص، یا ریش سفیدان جن کو بولتے ہیں، یا دوسرے. میں چونکہ ہسٹری کا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ہسٹری پڑھی ہے، لہٰذا مقایسے ہی اگر گفتگو کی جائے بہت لمبی گفتگو ہوگی. بس میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ امام خمینی کے بارے میں اہل تشیع کا کہنا یہ ہے، امام خمینی معصوم امام، آخری امام، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نائب ہیں، ان کے جانشین ہیں، یعنی مجتہد ہیں. مجتہد چونکہ نائب امام ہوتے ہیں. اور مذکورہ جو شخص ہے وہ ایک عام انسان ہے کہ جو بڑھا ترقی کی، اور بہرحال اس کی نسل نے یہاں تک کام کیا. ان کے اپنے بھی ضوابط، قواعد، مقصد، اہداف اپنے جگہ پر ہے، مگر امام خمینی کے اپنے جگہ. کیوں؟ امام خمینی نے جو اپنی حکومت قائم کی وہ حکومت علاوی کو احیا کرنے کے لیے، انصاف کے معیار، عدل کے معیار پر، اور اس حکومت کو امام زمانہ کی حکومت سے ملانے کے لیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس حکومت کو امام زمانہ کے ہاتھوں میں دیں. بہرحال میں آج ایک ہی لفظ کہوں گا کہ امام خمینی ایک ایسی شخص ہے کہ جو ارطغرل غازی جیسے لوگوں کو بناتے ہیں. ارطغرل غازی یا اردغل یا ارطغرل وہ خود بنے ہیں، اپنے جیسے کو بناتے ہوئے ہم نے تاریخ میں ان کو نہیں دیکھا. مگر امام خمینی ایک سرچشمہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی رہبروں کو بنانے والی ذات ہے، اگر آپ سمجھ سکتے ہوں. بہرحال پھر ایک مرتبہ میں تمام مسلمانوں کو، شیعہ سنی سبھی بھائیوں کو، بلکہ مانوتا کو ماننے والوں کو، ایک ایسے رہنما امام خمینی کی تصویر میں کبھی آپ کسی اسلحے کے ساتھ نہیں دیکھیں گے. عجیب بات ہے. ایک مسکراہٹ سے قلوب کے اوپر، ایک عبادت سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتے تھے. آپ امام خمینی کا سفر دیکھیے، جو ایران سے ترکی جا رہے تھے، لوگ متاثر ہو جاتے. فرانس میں جانے کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں آپ کے گفتگو سے. یعنی دلوں پر حکومت کیا کرتے تھے. انشاءاللہ امام خمینی کا جو یہ انقلاب ہے، یہ انقلاب قائم رہے. میں مکتب حق، مکتب انسانیت، مکتب عدل، مکتب انصاف، خاص کر مکتب تشیع کو پھر ایک مرتبہ تسلیت عرض کرتا ہوں، اور امام خمینی جیسے الگو، آدرش، نمونہ، آئیڈیل کو اپنانے کے لیے اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. مجھے کہنا بہت کچھ تھا مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. امام خمینی کے برسی کو ہم سرزمین نیپال میں آن لائن مناتے ہیں. گزارش یہی رہے گی کہ اس ویڈیو کو اپنے مومنین، اپنے محبان خمینی تک پہنچائیے. مکتب اہل بیت کو نشر کیجیے. امام خمینی کو تسلیت عرض کرتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں. اسی کے ساتھ آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں. فی امان.